फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। और कैसे गुजर रहा है आपका दिन? हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और हम आज आपके लिए लेकर आ गए सिलसिलेवार नावल बाब एक और मोहब्बत का लास्ट एपिसोड। जी जनाब, आज इस नावल की लास्ट एपिसोड है जिसको आपके लिए तैयारी करी है उषा कंवल। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी एंडिंग पसंद आएगी। तो चलते हैं नावल की तरफ। आई एम सॉरी। बहनाम का शर्मिंदगी से पुर लहजा पोर पोर सजी उसके पहलू में बैठी एमल को तहय्युर में मुब्तला कर गया। उसने बहनाम के चेहरे से नज़र हटाकर सामने स्क्रीन पर नज़र मरकूज़ की, जहां अशफाक साहब के लबों पर हस्बे मामूल एक नरम मुस्कुराहट थी। शबनम और शुजा उनके दाएं बैठे खुद भी बहनाम के इस रवैये पर हैरान परेशान से थे। सॉरी किस लिए? अशफाक साहब ने शफकत आमिज़ लहजे में पूछा। आपके बगैर ही वलीमे की तकरीब रख ली, इसलिए। दरअसल बात मीडिया तक पहुंच चुकी थी। पहले ही काफ़ी गलत फहमियाँ बीच में पैदा थीं, तो इसी वजह से ये वलीमा करना नागुज़ीर हो गया। उसकी वजाहती अंदाज पर एमल ने उसे निसार होती नज़रों से देखा। कैसा था वो शख्स कि हर मर्तबा खुद से मोहब्बत करवा देता था। बहनाम ने उससे जुड़े रिश्तों को मान बख्श कर जैसे एमल को मौत पर कर दिया था। बहनाम भाई, आप फिक्र ना करें, वापस आते ही एक शानदार डिनर बतौर वलीमा आपसे लेना है मैंने। शुजा के चहक कर कहने पर वो सर झटकता खुश दिली से मुस्कुरा दिया। तुम आओ तो सही, एक शानदार पार्टी रखूँगा मैं, और फिर तुम्हारा ख़ास गिफ्ट भी तो मेरे पास है ना, वो भी तुम्हारे हवाले करना है। बहनाम सोमरू की बात पर जहाँ शुजा की बातें खेलीं, वहीं शबनम बुरी तरह झेपी थी। एमल ने अलबत्ता ठंडी सांस भरी कि बहनाम सोमरू की बेबाक फितरत का कुछ नहीं हो सकता था। अशफाक साहब अलबत्ता मुतजस्सिस होकर पूछ बैठे, कौन सा गिफ्ट? शुजा की शादी का गिफ्ट, उसके हनीमून टिकट्स। बहनाम मज़े से कहता शबनम को खिफ़्फ़त से दो चार कर गया, तो वो तेज़ी से उठकर पल में मंजर से गायब हुई। अशफाक साहब खुद भी दामाद के मुंह से ऐसी बात सुनकर झेप गए थे। अब उन्हें कोई कैसे बताता कि उनका दामाद किस हद तक बेबाक है। आप भी हद करते हैं बहनाम, लेकर सबको शर्मिंदा कर दिया। एमल उसके बाजू पर हाथ रखती नीची आवाज़ से खफ की भरे लहजे में बोली। मैंने क्या किया? उसके हद दर्जा मासूम बनने पर वो तासुब से सर नफ़ी में हिला गई। वैसे बहनाम भाई, हम वलीमे में मौजूद ना होते हुए भी अच्छे से वहाँ शामिल रहे। अपने घर की LED स्क्रीन पर मज़े से हमने लाइव वीडियो अटेंड की, लाइव वलीमा अटेंड किया। बिल्कुल, ये बात तो सच है। अशफाक साहब ने शुजा की बात की तायीद की तो एमल और बहनाम के चेहरों पर पुरसुकून मुस्कुराहट आ गई। कुछ मज़ीद बातों के बाद वीडियो कॉल मुनक़ता हुई तो दूसरे ही लम्हे जुल्फ़ी की कॉल आने लगी। यार, मेरा प्राइवेट मोमेंट कब शुरू होगा? उसके बाद मैं फ़ोन पावर ऑफ करने लगा हूँ। बहनाम झंझलाकर कहता कॉल स्पीकर पर डाल चुका था, जबकि एमल उसकी हालत को समझती पर मुश्किल अपनी हंसी रोक सकी। लेकिन वो भी बहनाम सोमरू था। उसकी अक़वाबी नज़रों से उसकी ये मुस्कुराहट मख्फी ना रह सकी। उसने साथ बैठी एमल की कमर में हाथ डाला और पलक झपकते ही वो बहनाम सोमरू की गोद में थी। बहनाम की इस हरकत पर वो सर से पैर तक लाल हो गई। दूसरी तरफ जुल्फ़ी हेलो हेलो किए जा रहा था। सुन रहा हूँ, इसके अलावा भी कुछ बोल दो। एमल के गिर्द हसार मजबूत करते उसके लहजे का सुकून काबिल दीद था। उसके दिल और नज़र का सुकून, उसकी दिलबरा साईं सरकार उसके करीब थी। वो पुरसुकून क्यों ना होता, जबकि एमल दम साधे अपनी धड़कनों का शुमार कर रही थी, जो इस गुर्बत पर संभलने में ही नहीं आ रही थी। कितनी बुरी बात है ना, एक तो मुझे वहाँ छोड़कर चले आए और फिर कोई खैर खबर भी नहीं ली। मतलब हद होती है बेमुरबती की भी। वो झट जैसे फट पड़ा। मुझे अपनी दिलबरा साईं के सामने कुछ दिखाई नहीं दिया, और वैसे भी मैं कौन सा तुम्हें जंगल में छोड़ आया। मेरी वजह से तुम्हारी मंकूहा से मुलाकात और बात दोनों ही हो गई। इसमें खफा होने वाली तो कोई बात नहीं। वो भी बहनाम सोमरू ही था। अपनी गलती तभी मानता था जब उसे माननी होती थी। अभी तो उसका अंदाज एहसान जताता ज़ुमायने था, जिसे महसूस करते दूसरी जानिब साकी ने कहका लगाया। एमल को गर्दन के पिछले हिस्से पर बहनाम की सांसों की तपिश महसूस हुई तो वो उसके हसार में कसमसाई। बहनाम ने ज़रा सा झुककर प्यार से उसके गुलाबी गाल को छूकर अपनी थोड़ी उसके शाने पर टिका दी। बहनाम की इस हरकत पर वो मज़ीद खुद में सिमटी। वैसे मैंने कल तुम्हें अपने वलीमे की तकरीब में इनवाइट करने के लिए कॉल की थी, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बन जा रहा था।
اس نے بات کے اختتام پر ایک گہری سانس بھر کر ایمل کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بسایا۔ کوئی نشہ تھا جو آہستہ آہستہ اس کے دل و دماغ پر چھا رہا تھا۔ ہاں یار، بس مجھے ارجنٹ امریکہ آنا پڑا۔ فلائٹ میں تھا تو فون سوئچ آف تھا۔ میری سارے سے بات ہوئی تو اس نے مجھے ولیمے کا بتایا، تبھی میں نے ابھی کال کی۔ اس مرتبہ زلفی کا انداز سنجیدہ تھا۔ ولیمہ بھی ہو گیا اور سب نے ولیمے کا کھانا بھی کھا لیا۔ اب برائے مہربانی مجھے میری بیوی کے ساتھ کچھ حسین پل گزارنے دو۔ اللہ اللہ، بہنام اور اس کی بے باکیاں۔ ایمل بیچاری شرمندگی کے گہرے سمندر میں اتری تھی۔ سٹپٹا تو خیر زلفی بھی گیا تھا، تبھی وہ الوداعی کلمات ادا کر کے جلدی سے کال منقطع کر گیا۔ کال کٹ ہوتے ہی بہنام نے فون سوئچ آف کیا اور ایک طرف ڈال دیا۔ بہنام سومرو، کیوں اس قدر بے باک ہیں آپ؟ وہ غصے میں زچ ہوتی اس کے حصار سے نکل کر اس کے سامنے کھڑی، کمر پر ہاتھ رکھے تمام ہتھیاروں سے لیس اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ بہنام کی آنکھوں میں ایمل کی چاہت کی خماری اور اس کی محبت سر چڑھ کر بولی تو اس نے ایمل کی کلائی تھام کر سرت سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ ایمل کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ چند سیکنڈ بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ بیڈ پر تھی۔ علم ہے نا، مجھ میں صبر نہیں اور نہ مجھے انتظار پسند ہے۔ اس کے ماتھے پر اپنی شہادت کی انگلی ٹریس کرتا وہ اپنا نام لکھ رہا تھا۔ بہنام کی یہ حرکت اسے کپ کپانے پر مجبور کر گئی، لیکن جب وہ بولی تو لہجہ تنکا ہوا تھا۔ اچھا جی، مجھے بھی تو کافی چیزیں پسند نہیں، لیکن میں برداشت کر رہی ہوں تو آپ بھی برداشت کریں۔ اچھا جی، کیا برداشت کرنی ہے میری دلبرا سائیں سرکار؟ اس کی تھوڑی کے خم پر مہر محبت ضبط کرتے اس کے لہجے میں حد درجہ نرمی تھی۔ ایمل کی کائی زدہ آنکھوں میں اس کے لیے محبت تھی تو بہنام کی روشن آنکھوں میں ایمل کے لیے دیوانگی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ آپ کا جلاد پن، بے باک پن، یہ برداشت کر رہی ہوں میں، وہ اپنے لہجے کو مضبوط بناتی بولی، ورنہ تو بہنام کی بولتی قربت پر اسے اپنی زبان لڑکھڑاتی محسوس ہو رہی تھی۔ یار، میری محبت کے اظہار کو بے باک کیوں کہتی ہو؟ میں نے کون سا ساری دنیا کے سامنے تمہیں باہوں میں بھر کر کس کر ڈالی؟ حالانکہ آج تم جس قدر حسین لگ رہی تھیں، دل تو یہی چاہ رہا تھا، لیکن خود پر جبر کیے بیٹھا رہا اور پھر بھی میں بے باک ہوں۔ وہ شدید برا مان چکا تھا، تبھی اس کے ماتھے کی تیوری چڑھی تھی اور لہجہ بھی سرد تھا، جبکہ بہنام کی باتیں سن کر وہ اش اش کر اٹھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ ساری دنیا کے مظالم اسی شخص نے جھیل لیے ہیں۔ اچھا بابا، ناراض تو مت ہوں، سب باتیں چھوڑیں، ایک بات تو بتائیں۔ اپنے ہاتھ سے اس کے ماتھے کے بل سیدھے کرتے وہ پیار بھری نرمی سے گویا ہوئی تو وہ جی جان سے اس کی جانب متوجہ ہوتا۔ اس کا وہی ہاتھ اپنے لبوں سے چھو گیا، گویا سوال پوچھنے کی اجازت دی ہو، اور اس کی مخروطی انگلیوں سے کھیلنے لگا۔ آپ کو کیسے اس ڈریس کا علم ہوا؟ یہ ڈریس تو میں نے مال میں پسند کیا تھا اور آپ وہاں موجود نہیں تھے، تو پھر کس نے آپ کو اس ڈریس کے بارے میں بتایا؟ اب پلیز یہ مت کہنا کہ میں نے خود ہی پسند کیا۔ اس کی جانب چہرہ کیے وہ بات کے اختتام پر اسے منہ کھولتا دیکھ کر فوراً تنبیہ کر گئی۔ شام میں جب اس نے ریڈی ہونے کے لیے اپنا ڈریس نکالا جو کہ صبح ہی ڈیلیور ہوا تھا تو ڈریس دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ یہ وہی ڈریس تھا جو اس نے مال میں پسند تو کیا تھا، لیکن اماں سرکار کے کہنے پر بھی خریدا نہیں تھا۔ اس ڈریس کو دیکھنے کے بعد سے ہی اس کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا تھا جسے اس نے اس وقت زبان دی۔ اماں سرکار نے اس ڈریس کی پک لے کر مجھے سینڈ کی تھی اور میں نے جھٹ اس کا آرڈر دے دیا۔ اس کے ہاتھ کو آہستہ سے اپنی گال پر رکھتے وہ اس کی جانب پیار بھری نظروں سے دیکھتے سادہ سے لہجے میں بولا، اور ویسے بھی جس چیز کو میری دلبرا سرکار پسند کریں وہ بس میری دلبرا کی ہے، جیسے کہ میں۔ اس مرتبہ اس کا انداز ساحرانہ تھا۔ میں نے آپ کو کب پسند کیا؟ یہ تو آپ تھے جو کسی جن کی طرح مجھ پر عاشق ہو گئے۔ وہ ساحر کے سحر میں جکڑی بظاہر لاپرواہی سے بولی، تمہاری محبت نے مجھے اپنے ساتھ باندھ لیا تھا، اب ایسے میں بہنام سومرو کہاں جاتا؟ تم سے بچھڑتا تو شاید میں مر جاتا۔ تم میرے جینے کی وجہ ہو، میری زندگی کی ضمانت ہو، میری ساری خوشیاں ایک تمہارے دم سے ہیں۔ تم ہو تو میں ہوں اور ہم ہیں۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے اور اس بات کا اقرار میں تا عمر کرتے رہنا چاہتا ہوں۔ بہنام سومرو کا لفظ لفظ اس کی پاکیزہ محبت کی ترجمانی کر رہا تھا۔
بہنام کا یہ اظہار لہجے سے ہی نہیں آنکھوں سے بھی چھلک رہا تھا۔ وہ دونوں ہر شے سے بیگانہ ہو کر چہرہ موڑے ایک دوسرے کی نظروں میں وارفتگی سے دیکھ رہے تھے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ بہنام سومرو صرف میرا ہے۔ ایمل کو بے ساختہ ہی اس پر پیار آیا اور اس نے جھک کر کروٹ لی اور تھوڑا سا اچک کر اس کی گال پر اپنے گلابی لب نرمی سے ضبط کر دیے۔ اس لمس میں جادو تھا کہ بہنام سومرو کی روح تک میں سرشاری کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر کے کھولی اور اپنی دلبرا سرکار کو محبت بھری نظروں کا سلام بھیجا۔ کوئی جلاد ہونے کے باوجود بھی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمل کی سنجیدگی بھری شرارت سے کہنے پر بہنام سومرو نے اسے پیار بھری گھوری سے نوازا۔ تم پر جلاد پن جھاڑا نہیں ہے نا، اسی لیے اتنی زبان چل رہی ہے۔ اب واقعی تمہیں جلاد بن کر دکھانا ہوگا۔ پیار بھری دھمکی دیتا وہ پل میں اس کو اپنی چاہت بھرے حصار میں لے چکا تھا۔ پورے کمرے میں فس و خیز سی خاموشی چھائی تھی۔ ہر سو محبت کی پاکیزہ خوشبو پھیلی تھی۔ محبت کا ایک باب مکمل ہو گیا تھا۔ بہت ہی کیئرلیس ہو تم، مجال ہے جو اپنا اور بچے کا تھوڑا بھی خیال ہو تمہیں۔ اسے ڈپٹنے کے ساتھ ساتھ ساقی نے نوالا بنا کر پری ناز کے منہ کی جانب بڑھایا، لیکن اس نے منہ کھولنے کے بجائے منہ بسورے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے نہیں کھانا، پیار سے کھلاؤ گے تو کھاؤں گی۔ اس کے نروٹھے پن سے کہنے پر ساقی نے بمشکل اپنا غصہ برقرار رکھا کہ وہ پھولے منہ کے ساتھ لگی اتنی کیوٹ رہی تھی۔ اسے اپنا تمام غصہ زائل ہوتا محسوس ہوا۔ کیوں بچوں جیسا ریئیکٹ کر رہی ہو؟ کیونکہ میں ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے نخرے میں اس کی جانب سے منہ پھیر گئی۔ ماں بننے والی ہو اور حرکتیں بچوں والی ہیں۔ مانا گھر میں تقریب ہے، 10 کام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود سے لاپرواہ ہو جاؤ۔ دیکھو ذرا، رات کے 12 بجے ہیں اور تم نے نہ کھانا کھایا اور نہ ہی دوا لی۔ اب ایسے میں تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ غصہ ہی کروں گا نا میں تو۔ وہ رسان بھری سنجیدگی سے کہتا، ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کرتے دوسرے ہاتھ میں موجود نوالا اس کے منہ میں ڈالنے کے بعد نرمی سے اس کی گال کو چھو کر مسکرایا۔ اب ٹھیک ہے، کھانا پلس پیار؟ اس کے شوخی سے کہنے پر وہ جھیپ سی گئی۔ جلدی جلدی کھانا ختم کرو، پھر میں تمہیں ڈھیر سارا پیار دوں گا تاکہ اگلی مرتبہ تمہیں مجھ سے شکایت نہ ہو۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبائے مکمل سنجیدگی سے کہتا اسے بری طرح بوکھلانے پر مجبور کر گیا۔ اسے ایک دم پھندا سا لگا۔ آرام سے کھاؤ، اب اتنی بھی جلدی کرنے کو نہیں کہا۔ وہ اب بھی باز نہ آیا تھا اور اپنی شرارت سے پری ناز نے اسے گھورا تو اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگا دیا، جس میں سے پری ناز نے بمشکل چند گھونٹ ہی لیے۔ بدتمیز سائیں سرکار، وہ فقط اتنا ہی بولی اور اس کا ہاتھ ہٹا کر خود ہی کھانا کھانے لگی۔ اس نے جیسے ہی چاول سے بھرا چمچ اپنے منہ کی جانب لے کر جانا چاہا، ساقی نے بغیر وقت ضائع کیے اس کا ہاتھ تھاما اور چاول سے بھرا چمچہ اپنے منہ میں لے گیا۔ یار سمجھا کرو، اس عمل سے پیار بھی بڑھتا ہے اور بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، گمبھیر لہجے میں کہتے شرارت سے آنکھ مارتا وہ جلدی سے نوالا بنا کر اس کے کھلے منہ میں ڈال چکا تھا، جو اس کی اس حرکت کے سبب حیرانگی بھرے انداز میں کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ نور فلک، تم بہت ضدی ہو، مجال ہے جو میری گود میں سکون سے سو جاؤ، ہر وقت بس تمہیں تمہارے بابا ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ جو کب سے اسے بہلانے کی کوششوں میں تھی، اسے خبر بھی نہیں ہوئی کہ وہ سراج کو اس کا بابا بول گئی ہے، جبکہ اس کے یہ الفاظ واش روم سے باہر نکلتے سراج نے نہ صرف سننے بلکہ اس کے بعد اس پر ایک سرشاری کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ بیڈ پر ابتہاج مزے سے سو رہا تھا، جبکہ نور فلک مانور کی گود میں مچل رہی تھی اور وہ اسے سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اسی حسین منظر کی تو اس کی زندگی میں کمی رہی تھی۔ کوئی بھی شے اس آسودگی بھرے لمحے کا نیم البدل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیتا، لیکن یہ لمحہ نہیں خرید سکتا تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا۔ اس کے رب نے اس کی بمشکل آسان کر دی، اس کی مشکل آسانیوں میں بدل دی تھی۔ وہ خوش تھا، وہ شکر گزار تھا۔ اس نے بے خودی کے عالم میں مہنور کی جانب قدم بڑھا دیے۔ آج میری زندگی مکمل ہوئی ہے۔ اسے پیچھے سے آ کر اپنی باہوں میں بھر کے وہ اس کی کنپٹی کو بوسہ دے کر گمبھیر لب و لہجے میں کہتا مہنور کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ آپ نے اسے بہت ضدی بنا دیا ہے، آپ کے علاوہ اسے کوئی اور چاہیے ہی نہیں۔ دھیمے لہجے میں اس کی قربت کے سبب بے ربطگی سی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، میں اپنے بچے سنبھالوں گا اور تم
بس مجھے سنبھال لو۔ گمبھیر سے گوشی کرتے وہ اس کی کان کی لو کو چھو کر اس کے سامنے آیا اور شرم سے سرخ چہرے کے ساتھ ساکت کھڑی مہنور کے بلش کرتے گالوں پر اپنی دلکش غربت کے رنگ بکھیر دیے۔ پھر نرمی اور احتیاط سے نور فلک کو اس کی گود سے لیا، جو پل بھر میں خاموش ہونے کے ساتھ ہی چمکتی آنکھوں سے ٹکر ٹکر سراج کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی، ساتھ دونوں ہاتھ بڑھا کر ہمک ہمک کر اس کا چہرہ پکڑنے کی کوشش بھی جاری تھی۔ میری بیٹی اپنی ماما کو تنگ کرتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اپنے ادا سرکار کو دیکھو، وہ سو بھی گئے اور آپ ابھی تک جاگ رہی ہو۔ ان باپ بیٹی کو ایک دوسرے سے لاڈ کرتے دیکھ کر وہ چینج کرنے کے خیال سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی کہ سراج کی پکار پر اس کے قدم فوراً سے پیشتر تھمے تھے۔ مانور، ابھی چینج مت کرنا۔ اس کا استحقاق بھرا لہجہ اس کے جسم و جاں میں سنسنی دوڑا گیا۔ خشک گلے کو تر کرتے اس نے ایک چور نظر سراج پر ڈالی۔ نور فلک کو ابتہاج کے قریب لٹا کر وہ سوئے ہوئے ابتہاج کے ماتھے پر بوسہ دے کر اب پیار سے نور فلک کو تھپکی دے رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، یوں کھڑے کھڑے تھک جاؤ گی۔ اس کی حالت کے پیش نظر سراج نے لہجے کو سادہ ہی رکھا، جبکہ وہ فرما برداری سے سر ہلاتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر گھوم کے بیڈ پر دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی تھی۔ نور فلک کے سونے کا یقین کرتے اس نے جھک کر اس کے سر پر پیار دیا اور اٹھ کر انٹر کام کے ذریعے رانی کو روم میں بلوایا۔ کچھ دیر بعد ہی رانی اور اس کے ساتھ ایک اور ملازمہ بھی کمرے میں آئی اور بچوں کو احتیاط سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ اس نے بچوں کے لیے سیٹ کروایا تھا اور یہ دونوں ملازمائیں انہی دونوں کی دیکھ بھال کے لیے تھیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ دروازہ لاک کرتا مہنور کی طرف چلا آیا، جو نروس سی بیڈ پر بیٹھی کب سے بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر اپنی انگلی پھیر رہی تھی۔ تم خوش ہو نا مہنور؟ سنجیدگی سے مستفسر ہوتا وہ اس کے قریب بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام گیا۔ میں خوش نہیں، خوش نصیب ہوں، جسے آپ جیسے اچھے انسان کا ساتھ ملا۔ میری کوئی نیکی کا صلہ ہیں آپ، جو اللہ نے مجھے اجر کے طور پر یہیں زمین پر دے دیا ہے۔ وہ بولی تو اس کے لہجے میں سراج کے لیے محبت ہی نہیں، ایک عقیدت اور احترام بھی شامل تھا۔ مانور کے لبوں سے نکلے لفظوں پر سراج سن سا بیٹھا رہ گیا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ اس کی محبت کا انعام تھا، اس کے زخموں کا مرہم تھا۔ اس کی صاف نیت دیکھ کر اس کے اللہ نے اس کے رستے آسان کر دیے تھے۔ وہ خوش تھا، بے انتہا خوش، بلکہ یہ خوشی لفظ بھی اس کی کیفیت کو بیان کرنے کو ناکافی تھا۔ جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے نرمی سے مہنور کو اپنی محبت کے حصار میں لیا۔ ہم تم نامکمل تھے، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل کیا ہے۔ سراج کے بھاری لہجے کی سرگوشی اور استحقاق بھرا لمس مہنور کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ محبت نے ایک اور کہانی کو مکمل کیا تھا آج۔ بہنام کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے، موسم بے انتہا خراب تھا اور ایسے میں ایمل کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ ڈلیوری کا وقت قریب تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نہ ہی باہر سے کوئی آ سکتا تھا اور نہ کوئی باہر جا سکتا تھا۔ شدید قسم کی برسات نے ہر منظر کو جیسے دھندلا دیا تھا، رستے جگہ جگہ سے بند تھے، ایسے میں باہر نکلنا جان پر کھیلنے کے مترادف تھا۔ بہنام، پلیز حوصلہ رکھیں۔ شدید درد کی لہر کو ضبط کرتے لب دانتوں تلے دبائے اس نے بہنام کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر چہرے پر ایک پھیکی سی مسکان سجائی۔ لیکن بہنام کی تشفی یوں ناممکن تھی، اس کی دلبرا اس کے سامنے تڑپ رہی تھی، تو ایسے میں سکون تو اس پر حرام تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے وقت تو وہ سب ہاسپٹل میں تھے، سب کچھ ڈاکٹرز دیکھ رہی تھی، لیکن وہاں بھی بہنام سمرو نے پورا ہاسپٹل سر پر اٹھا رکھا تھا۔ بڑی مشکلوں سے اماں سرکار اور سراج نے اسے سنبھالا تھا، لیکن اب تو بات ہی دوسری تھی۔ اس وقت حویلی میں دور دور تک ڈاکٹر نام کی چیز موجود تک نہیں تھی اور نہ ہی اماں سرکار یہاں موجود تھیں۔ ان لوگوں کو بھی آج ہی شادی میں جانا تھا اور اس بارش کو بھی آج ہی برسنا تھا۔ وہ غصے میں دھاڑ اٹھا۔ بہنام! چیخ کی صورت یہ نام اس کے لبوں سے نکلا تو بہنام نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا، جو پسینے میں تربتر ہو چکا تھا۔ ہمت رکھو دلبرا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بس رو دینے کو تھا، یوں لگتا تھا کہ دل درد ایمل کو نہیں اسے ہو رہا ہو۔ ایمل کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی سانسوں کی رفتار میں بھی بے ربطگی تھی، اسی لیے منع کرتا تھا کہ بس ہمارا بہنام سمرو ہی ہمارے لیے کافی ہے۔
لیکن تمہیں تو بیٹی بھی چاہیے تھی نا، اب دیکھو اپنی ضد کا نتیجہ۔ وہ اس پر خفا ہو رہا تھا اور ایمل کو اس پر پیار آ رہا تھا۔ آئی لو یو بہنام سمرو۔ بس کرو، کوئی ضرورت نہیں مجھے یہ کہنے کی، تمہاری اس تکلیف کا ذمہ دار یہی بہنام سمرو ہے۔ وہ غصے میں اسے ڈپٹنے لگا تو ایمل درد برداشت کرتی ہنس پڑی۔ اس درد کے پل صراط سے گزر کر ہی میرے قدموں تلے جنت آئی ہے۔ اس کا سنجیدہ جتاتا لہجہ ایک پل کو بہنام کو ساکت کر گیا۔ جب ہاسپٹل نہیں تھے تو ڈیلیوریز گھر پر ہی ہوتی تھیں، سمجھی؟ اب بھی وہی وقت ہے۔ اپنے درد کو پسے پش ڈالے اس نے بہنام کے لمحہ بلمحہ بڑھتے خوف کو کم کرنا چاہا۔ اس وقت کے مرد بے حس ہوں گے جو بیوی کو یوں تڑپتا سسکتا سن سکتے ہوں گے۔ میری تو جان لبوں پر آئی ہے۔ وہ جیسے بے بس سا ہوا۔ ایمل کو علم تھا کہ بہنام کے بس میں ہوتا تو وہ یہ درد بھی خود اٹھا لیتا، لیکن وہ یہ کر نہیں سکتا تھا۔ دو ملازمائیں اتنی دیر میں گرم پانی اور دیگر ضروری سامان لیے روم میں داخل ہوئیں۔ منع کیا تھا کہ تمہاری کنڈیشن ٹھیک نہیں، گاؤں پھر چلیں گے، لیکن تم مانی ہی نہیں، اور اب ہم یہاں پھنسے پڑے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر شروع ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے، اسی لیے کبھی بے بس ہو رہا تھا، کبھی فکر دکھا رہا تھا تو کبھی غصہ کر رہا تھا۔ آپ باہر چلے جائیں سائیں، ہم دیکھ لیں گے۔ ان میں سے ایک ملازمہ نے مؤدب انداز میں بہنام کو باہر جانے کا کہا تو وہ بری طرح بھڑک اٹھا۔ میری بیوی حال سے بحال ہے اور تم مجھے اس سے دور جانے کا کہہ رہی ہو۔ وہ اپنے اصلی جلالی روپ میں لوٹا تو وہ بیچاری بری طرح ڈر گئی، جبکہ ساتھ کھڑی دوسری ملازمہ کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ بہنام، انہیں خوف زدہ نہ کریں، وہ اپنا کام کر لیں گی، لیکن آپ پلیز خود پر کنٹرول رکھیں۔ بہنام کے ہاتھ پر مزید دباؤ ڈالے وہ ملتجی ہوئی۔ اچھا نا، نہیں کرتا غصہ، لیکن میں کمرے سے باہر نہیں جاؤں گا۔ وہ گویا حتمی فیصلہ سنا گیا۔ ایمل نے ملازمہ کو اشارہ دیا تو اس نے جلدی سے ایمل کے بھرے وجود کو چادر سے ڈھانپ دیا۔ اب ان میں سے ایک ملازمہ تیزی سے اپنا کام کر رہی تھی، جبکہ دوسری اس کی مسلسل مدد کر رہی تھی۔ ایمل کی تکلیف بڑھ رہی تھی اور ساتھ بہنام کے ہاتھوں پر اس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ ایمل کے ناخن اس کی کھال میں بے بس ہو گئے تھے۔ یہ درد اس درد کے سامنے کچھ نہیں تھا جو ایمل برداشت کر رہی تھی۔ ایمل کے درد کی شدت سے سرخ پڑتا چہرہ پسینے سے تربتر تھا، ہونٹ خشک پڑنے لگے تھے۔ بہنام سے مزید ایمل کو یوں بے حال دیکھا نہ گیا تو اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں، اور ٹھیک اسی لمحے ایمل کے لبوں سے دبی دبی ہلکی سی چیخ فضا میں گونجی، اور ساتھ ہی ایک باریک سی بچے کی رونے کی آواز پر بہنام نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ ملازمہ نے تیزی سے ہاتھ چلا کر بچی کو صاف کر کے لباس پہنایا اور اچھی طرح لپیٹ کر بچی کو لے کر بہنام کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اس کام میں کافی ماہر لگ رہی تھی۔ اس کی پھرتی سے چلتے ہاتھوں کو دیکھ کر بہنام نے اندازہ لگایا تھا۔ گلابی کپڑوں میں ملبوس گلابی گڑیا کو احتیاط سے اس ملازمہ نے بہنام کی گود میں دیا تو کتنے ہی لمحے وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا نہ سکا۔ وہ مکمل ایمل کا عکس تھی، بس گال پر ڈمپل اس نے بہنام سے چرائے تھے۔ حال بتہ آنکھیں بالکل منفرد تھیں۔ اس کی گرے آنکھوں کے گرد کائی رنگ کا حصہ کھینچا تھا۔ اس کی دیکھنے کا تاثر اس قدر دل موہنے والا تھا کہ بے ساختہ ہی بہنام نے جھک کر نرمی سے اس کے ماتھے کو محبت سے چوم ڈالا۔ بہت شکریہ، آج اگر تم نہیں ہوتی تو میری زندگی کی مشکل آسان نہیں ہوتی۔ اس کا دھیما لہجہ احسان مندی کے احساس سے مغلوب تھا۔ سائیں سرکار، شکریہ نہ کہیں، یہ میرا فرض تھا، دھیمے لہجے میں احترام کے ساتھ کہتی وہ ایمل کی سمت بڑھ گئی۔ اس منظر کو نڈھال لیٹی ایمل نے محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ اس کے ساتھ آئی دوسری ملازمہ اتنی دیر میں کمرہ سمیٹنا شروع ہو چکی تھی۔ بچے باہر پریشان بیٹھے کب سے انتظار کر رہے ہیں، انہیں بھی بچی سے ملوا دیں۔ ایمل کی نقاہت زدہ آواز پر وہ اس کو محبت پاش نظروں سے دیکھتا بچی کو گود میں لیے اس کے سرہانے آ بیٹھا۔ تم ٹھیک ہونا دلبرا؟ اس کی لہجے میں فکر تھی، اضطراب تھا، محبت تھی۔ میں ٹھیک ہوں بہنام، باقی صبح اگر موسم ٹھیک رہا تو ہم ڈاکٹر کو بلوا لیں گے۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ چہرے پر مسکان لیے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دے گئی۔ اس کے چہرے کی کھلی مسکان دیکھ کر وہ کچھ پرسکون ہوا، ورنہ تو کچھ دیر پہلے کی اس کی حالت نے اس کی سانس سینے میں اٹکا چھوڑی تھی۔ آج کے بعد میں یہی چاہوں گا کہ تم کبھی اس تکلیف سے نہ گزرو۔
اس کی گال کو نرمی سے چھو کر وہ زرد سے گلابی کر چکا تھا۔ وہ بہنام سومرو تھا، اپنی محبت جتاتے وقت آس پاس نہیں دیکھتا تھا۔ ایمل کے کہنے پر ملازمہ نے احتیاط سے کمر کے پیچھے تکیہ سیٹ کر کے اسے بٹھا دیا، جبکہ دوسری ملازمہ تمام سامان اٹھا کر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ لو، سنبھالو ہماری شہزادی کو، میں جب تک شہزادوں کو اندر لے آؤں۔ احتیاط سے بچی کو اس کی گود میں منتقل کرتا بہنام مسکرا کر بولا اور جانے سے پہلے جھک کر اس کی پیشانی پر مہر محبت ثبت کرنا نہ بھولا۔ اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد ایمل نے اپنی بیٹی کے سر پر ممتا بھرا بوسہ دیا تو وہ منہ بسوڑنے لگی۔ میری بیٹی کو بھوک لگی ہے، وہ پیار سے اس کی کھڑی ناک کو چھو کر کہتی اس کے ننھے وجود کو اپنے گرد لپٹی چادر کے اندر لے گئی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ 10 سالہ ابتہاج کا ہاتھ تھامے 7 سالہ بہرام سومرو خوشی خوشی کمرے میں داخل ہوا۔ ماما سرکار، وہ ابتہاج سے ہاتھ چھڑا کر اس کی طرف دوڑا۔ آرام سے چیمپ، بہرام کے نرمی سے ٹوکنے پر اس کی رفتار کچھ کم ہوئی۔ میری بہن کہاں ہے؟ وہ یہاں وہاں اپنی روشن آنکھیں گھمائے اپنی بہن کو نہ پا کر منہ بسورے پوچھنے لگا۔ اسی وقت ایمل نے احتیاط سے اسے چادر سے باہر نکالا۔ یاہو، میری پیاری بہن آ گئی۔ ننھے وجود کو دیکھ کر اس نے فلک شگاف نعرہ مارا تو وہ گلابی گڑیا منہ میں مٹھی دبائے خوبصورت انداز سے مسکرائی۔ 7 نظریں اٹھائے سامنے کھڑے ابتہاج کو دیکھا، جو گنگ نظروں سے اس مومی گڑیا کو دیکھ رہا تھا جس کی روشن آنکھیں اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھیں۔ داؤدی! بے ساختہ ہی اس کے لبوں سے یہ نام ادا ہوا۔ واہ بھئی، داؤدی یعنی سفید پھول۔ ایمل، ہم یہی نام رکھیں گے۔ بہنام نے گویا اس نام پر مہر لگا دی۔ ویسے بھی ان کے گھر میں ابتہاج کا ایک الگ ہی مقام تھا۔ وہ سب کا لاڈلا تو تھا ہی، لیکن اس کی بہنام سے بہت چھنتی تھی۔ یہ کہنا درست نہ تھا کہ وہ مزاج میں بالکل بہنام سومرو پر پڑا تھا۔ اس نے جب یہ نام تجویز کیا تھا تو مطلب اس گڑیا کا اب یہی نام رکھا جانا تھا۔ باقی سب افراد تو اماں سرکار کے ساتھ ہی دوسرے گاؤں گئے تھے، لیکن ابتہاج ان سب کی وجہ سے یہیں رکا تھا۔ یہ تھا بہنام سومرو سے اس کی انسیت کا عالم۔ ایمل کو بھی یہ نام پسند آیا تھا، تبھی اس نے بھی اس بات میں سر ہلا کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اب سین کچھ یوں تھا کہ وہ تینوں ہی ایمل کو گھیرے بیٹھے تھے اور باری باری داؤدی ان سب کی گود کی سیر کر رہی تھی۔ جب صبح گھر والے آتے تو انہیں بھی زبردست سا سرپرائز ملنا تھا۔ میرے قریب مت آنا، وہ بری طرح دھاڑ اٹھی، جس کے سبب اس کا ناتواں جسم بری طرح سے لرزا تو وہ لڑکھڑا سی گئی۔ مقابل نے اس کے اکھڑتے قدم دیکھے تو اس کی سانسیں تھمی تھیں۔ مجھے معاف کر دو، پلیز خود کو تکلیف دے کر مجھے یوں اذیت میں مبتلا مت کرو۔ سامنے والا اس کے سامنے بری طرح گڑ گڑایا، یوں کہ جیسے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو۔ لیکن سامنے بے حال کھڑا وجود ہر بات سے لاپرواہ ہو چکا تھا، بے حس، ہر احساس سے عاری۔ تم نے میرا اعتبار توڑا، میری محبت کو رسوا کیا، میرے پاس ایک ہی جینے کی وجہ بچی تو تم نے مجھ سے وہ بھی چھین لی۔ کتنے ظالم ہو نا تم! نہیں، بلکہ ظالم لفظ بھی تمہارے کیے گئے برے اعمال کے لیے چھوٹا ہے۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، خود سے اور اس لمحے سے جب مجھے تم سے محبت ہوئی۔ بولتے بولتے وہ ہانپ سی گئی، اس کے سبھی چہرے کی شادابی کھو سی گئی تھی۔ اس رخسار کی لالی، لبوں کا کھلا تبسم سب مٹی ہوا تھا، ایک اس شخص کی بدولت جسے اس نے ہر شے سے بڑھ کر چاہا اور اعتبار کیا، لیکن بدلے میں اس کے اعتبار کے کانچ کو چور چور کر دیا گیا، اور اس ٹوٹے کانچ کے ٹکڑے اس کے وجود کو ہی نہیں، اس کی روح کو بھی لہو لہان کر گئے۔ اس کا زندگی سے ناتا تو کب کا ٹوٹ چکا تھا، بس ٹوٹی پھوٹی سانسوں کی ڈور تھی جسے وہ خود جھٹکے سے توڑ دینا چاہتی تھی تاکہ اس گھٹن بھری زندگی سے نجات مل جائے۔ میں معاف نہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر چیخ پڑی، میں تم سے یہ حق چھین چکی، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے میری محبت مجھ سے چھینی۔ رقت آمیز لہجہ ٹوٹا بکھرا تھا، بالکل اس کی ہنسی کی طرح۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، ساری زندگی میری معافی کے لیے ترسو گے، تڑپو گے، لیکن میں رحم نہیں کھاؤں گی، اسی طرح جس طرح تم نے رحم نہیں کیا تھا مجھ پر۔ اب تم صرف ماتم کرو گے میری اس محبت کی قبر پر جسے تم نے خود برباد کر کے خاک کر دیا۔ اس مرتبہ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ مقابل لپک کر اسے تھامتا،
اس نے اپنا وزن پیچھے کی جانب چھوڑ دیا۔ اس کے قدموں نے ٹیرس کی دیوار کو توڑا اور اس کا پورا وجود ہوا میں معلق ہوتا نیچے کی جانب گرنے لگا۔ سمال! شدت سے اس نام کو پکارتے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اے سی کی کولنگ میں بھی وہ پور پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ہاتھ پیر بری طرح لرز رہے تھے، جسے اس کا وجود زلزلوں کی زد میں ہو۔ اس کے گلے میں کانٹے سے ہو گئے تھے، لیکن وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ اٹھ کر پانی کی چند گھونٹ ہی پی سکے۔ تھک کر اسے اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ دیا۔ تکیے پر سر رکھے وہ چت لیٹا چھت کو نہیں، درپردہ اپنے ماضی کو کھوج رہا تھا۔ وہ ماضی جس میں اس کی محبت تھی، وہ ماضی جس میں اسے اپنی محبت کو روداد محبت سنانی تھی۔ جی جناب، یہاں پر ختم ہوا باب ایک اور محبت کا کی سیریل۔ امید واسق ہے کہ ہمارا یہ سفر خوبصورت رہا ہوگا۔ اچھے تبصروں کی منتظر آپ کی پیاری رائٹر افشاں کنول۔ جی دوستوں، اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بقول افشاں کنول ایک نیا باب محبت شروع ہونے والا ہے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔